बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बफ़ज़्ल खुदा खैरियत से होंगे और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और बहुत ख़तरनाक बातें उन्होंने की हैं। मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से उन्होंने बहुत बड़े दावे किए हैं, उन पर इल्ज़ामात भी लगाए हैं। ऐसी बातें जो है वो इमरान खान साहब ने क्यों की हैं, वो क्या मैसेज है, वो क्या बातें हैं, वो मैं भी आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इमरान खान ने इतनी बड़ी और इतनी ख़तरनाक बातें क्यों की हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है कि शायद तमाम तर कश्तियाँ जला देने का इरादा रखते हैं इमरान खान साहब, वापस जो है वो जाने का इरादा नहीं रखते और कश्तियाँ जलाकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। या हो सकता है कि मफाहमत के कोशिश में जब जवाब पॉजिटिव ना आ रहा हो तो फिर इतना ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाता है। दिन ब दिन इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में सख्ती आती जा रही है, मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। तो मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है कि अगर मफाहमत का या बातचीत का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो तो फिर इमरान खान साहब ये सोच रहे हों कि ठीक है तो फिर इस तरह है तो फिर इस तरह ही सही, और मज़ीद अपना मौक़िफ़ जो है वो सख्त दिन ब दिन करते चले जा रहे हैं। अब जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है मीडिया के नुमाइंदगान से इमरान खान ने, उसमें बहुत से मौज़ूआत पर उन्होंने बात की है। उन्होंने तोशा खाना के हवाले से भी बात की, उन्होंने इस में जो है वो लंदन प्लान के हवाले से जो है वो बात की, जनरल आसिम मुनीर की तकर्रुरी बतौर आर्मी चीफ उस हवाले से उन्होंने जो है वो जिक्र किया। फिर अदलिया के हवाले से उन्होंने बात की, जो अभी जजेस को खतूत मौसूल हो रहे हैं, मशकूक खतूत, उस हवाले से भी उन्होंने जो है वो जिक्र किया। तो बहुत से मौज़ूआत का उन्होंने अहाता किया और ख़ासी जो है वो डिटेल में उन्होंने ये बात की है। एक एक करके जो है वो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान ने वो क्या बातें की हैं और इसके पीछे क्या वजूहात मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने तोशा खाना केस के हवाले से जो है वो बात की। उन्होंने कहा कि जी तोशा खाना केस में ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब जाहिर करके हमें सज़ा दी गई। हमने ग्राफ ज्वेलरी सेट की मजीद 3 जगह से कोटेशंस हासिल की हैं, जिसके मुताबिक इस सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। आपको याद होगा तोशा खाना के हवाले से जो केस और सज़ा जो है वो इमरान खान को दी गई थी, उसमें जो ज्वेलरी सेट है उसकी कीमत लगवाई गई थी दुबई के एक ज्वेलर से। बताया गया था कि दुबई का एक ज्वेलर है जिसने ये कीमत लगाई है और 3 अरब के करीब जो है ये कीमत लगाई गई थी। तो उस पर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए उसकी कीमत बनती है। हमने 3 मुख्तलिफ जगह से इसके कोटेशन हासिल की हैं। इसके अलावा जी इमरान खान साहब कहते हैं कि इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया है। तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। अब ये देखें, इतना जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ जब इमरान खान बातें करते हैं ना, तो लगता यूं है कि उन्हें यकीन है कि वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। होता है ना कि इंसान बातें करता है कि जी अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये करूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं ये करके दिखाऊंगा। यानी कि इमरान खान साहब को ये कॉन्फिडेंस है, एतमाद है कि वो दोबारा से इक़्तिदार में आएंगे, ये कामिल यकीन है उन्हें कि वो दोबारा से हुकूमत में आएंगे। तो इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ मैं केस करूंगा। इतने पुरएतमाद तरीके से इमरान खान जो है वो बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जी अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले गई। बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। फिर तोशा खाना के हवाले से बात करते हुए इमरान खान कहते हैं कि मुझे तोड़ने के लिए जनरल आसिम मुनीर ने तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। इमरान खान हमेशा जो है वो ये कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी उनकी रेड लाइन है और हमेशा से ऐसी बातें उन्होंने की हैं जिससे ये जाहिर होता था कि बुशरा बीबी के खिलाफ अगर कोई कुछ किया जाता है, कोई कदम उठाया जाता है तो इमरान खान का उस पर बहुत ज़्यादा सख्त रिएक्शन होगा। और हमने देखा भी, जब बुशरा बीबी के हवाले से बात की जाती थी या बुशरा बीबी के खिलाफ जब केस हुआ तो इमरान खान का बहुत ज़्यादा सख्त रिएक्शन था। अभी हालिया आप देख लें, जब जहर देने की बात हुई, बुशरा बीबी ने ये कहा कि जी उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया, जहर मिलाया गया, तो उस वक्त भी इमरान खान ने इंतहाई सख्त रिएक्शन दिया था। आगे चलकर मैं बताता हूँ, इस गुफ्तगू में भी इमरान खान ने इस हवाले से जो है वो बात की है। तो यहाँ पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम पर। कहते हैं कि मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। फिर उन्होंने फवाद चौधरी का भी जिक्र किया कि जी फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। फवाद चौधरी जो कि गुज़िश्ता रोज़ ही रिहा हुए हैं,
تقریباً 3 ساڑھے 3 ماہ وہ نیب کی حراست میں رہے اور ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے تھے نیب میں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب انہیں رہا کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ جی جو یہ معاملہ ہے وہ نیب کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں آتا۔ یہ ایک نظام عدل پہ بھی ہمارے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ 3 ساڑھے 3 ماہ جو ایک بندے پر کیس چلتا رہا، اس کو نیب نے حراست میں رکھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ معاملہ نیب کی دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا۔ تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال جی فواد چودھری کے حوالے سے انہوں نے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری جو پریس کانفرنس کر چکا تھا لیکن اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بھی ایک سیاسی قیدی کے طور پر رہے ہیں فواد چودھری بھی، اور اگر وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹے نہیں ہیں، وہ جھکے نہیں ہیں، وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جب پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے بعد ایک پریس کانفرنسز آنا شروع ہوئیں۔ جو پریس کانفرنس کرتا تھا بندہ یا کوئی شخصیت، سیاسی شخصیت پریس کانفرنس کرتے تھے، اس کے بعد ان کے تمام تر کیسز ختم کر دیے جاتے تھے کاہے، اور جو پریس کانفرنس نہیں کرتا تھا اس پر دھڑا دھڑ کیسز، ایک کیس سے نکلتے تھے دوسرے میں پکڑ لیا جاتا تھا، اس سے نکلتے تھے تیسرے میں پکڑ لیا جاتا تھا، اور ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آج بھی جیلوں میں قید ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو کارکنان ہیں، اور ایک کیس سے وہ نکلتے ہیں دوسرے میں انہیں جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی بھی اگر آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ تو اسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کیسز کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تمام سیاسی کیسز ہیں، انتقام کی بنیاد پر یہ کیسز بنائے گئے ہیں۔ پھر عمران خان نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ذکر کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز جیسا کو فیصل آباد کیس اور بھٹو کیس یاد ہے، مگر قاضی فائز جیسا کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت اہم معاملہ ہے یہ ملٹری جیلوں کے حوالے سے، جو کہ اس وقت 9 مئی کے مقدمات میں قید ہیں۔ حالانکہ مشروط اجازت جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے دے دی گئی تھی کہ فیصلے جو ہے وہ سنائے جائیں، جن لوگوں کی رہائی قریب ہے انہیں عید سے پہلے رہا کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بہت سے لوگ ابھی بھی ملٹری جیلوں میں قید ہیں۔ اس بارے میں عمران خان نے بہت سخت رد عمل دیا ہے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ جی 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا، 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا، سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے، کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی ہے؟ اچھا، یہ معاملہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین تھا اس وقت۔ 18 مارچ کو جب عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں گئے تھے پیشی کے لیے تو بہت دیر تک وہ باہر، اس گیٹ کے باہر ہی اپنی گاڑی میں موجود رہے، وہ اندر نہیں گئے، اور پلان یہ تھا کہ گاڑی سمیت جو ہے وہ اندر جائیں گے، لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ جس طرح سے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ عمران خان کو قتل کیا جا سکتا ہے، عمران خان پر حملہ ہو سکتا ہے، سیکیورٹی تھریٹس تھے، تو عمران خان اپنی گاڑی میں موجود رہے۔ بہت طویل انتظار کے بعد بالآخر جو ہے وہ رجسٹرار کی جانب سے کہا گیا کہ جی گاڑی میں ہی جا کر جو ہے وہ حاضری عمران خان کے لگا لی جائے، تو پھر گاڑی میں ہی وہ رجسٹر لا کر گاڑی میں ہی جو ہے وہ حاضری لگا لی گئی تھی۔ تو اس واقعے کے حوالے سے عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ایک بہت اہم سوال ہے کہ بہت سے ایسے اہم واقعات پیش آئے ہیں جن کی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود نہیں ہیں۔ اگر وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ جائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا ہے، پتہ چل سکتا ہے کہ کون لوگ اس میں ملوث تھے، کون ملوث نہیں تھے۔ ایون کہ 9 مئی کے حوالے سے بہت سی ایسے جگہ ہیں جہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اویلیبل نہیں ہیں۔ اگر وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز مل جائیں تو ہو سکتا ہے کہ جو مین کلپریٹس ہیں ان کا پتہ چل جائے، اور جو بے گناہ لوگ اس میں شامل کر لیے گئے یا کسی طریقے سے وہ اس میں شامل ہو گئے انہیں ہو سکتا ہے رہائی مل جائے۔ تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں لائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد جی ایک بہت اہم معاملہ عمران خان صاحب نے یہاں پر اس کا ذکر کیا، اور نہ صرف اس کا ذکر کیا بلکہ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر پر الزامات بھی انہوں نے لگائے۔ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ لندن پلان عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ یہ ایک بہت اہم بات کی ہے عمران خان نے لندن پلان کے حوالے سے۔ دیکھیں، نواز شریف جس طرح سے واپس آئے تھے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی پلان کے تحت، کسی منصوبہ بندی کے تحت آئے تھے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ پلان کس کے درمیان تھا اور کیا پلان تھا، لیکن عمران خان مسلسل اس حوالے سے جو ہے اس وقت بھی بات کرتے رہے اور اب بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان یہ پلان تھا، اور اسی پلان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نواز شریف نے اڑان بھری تھی لندن سے، وہ پہلے سعودی عرب گئے،
لندن میں جو ہے انہیں وہاں سے پاکستانی حکام نے رخصت کیا تھا، پھر سعودی عرب سے جب وہ دبئی آئے ہیں، دبئی سے پھر پاکستان آئے ہیں، یہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ سرکاری حکام ریسیو کر رہے تھے، پھر ایئرپورٹ پر ہی نادرا کا حملہ گیا، وہیں پر ان کی بایو میٹرک کیے گئے، پھر نواز شریف کے وطن واپسی سے پہلے ہی انہیں راہداری ضمانت بھی مل گئی تھی، پھر جب وہ عدالت جاتے ہیں تو ودن 2 اور 3 ڈیز ان کے تمام تر کیسز جو ہے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، بریت ان کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام کا تمام نظر آ رہا تھا کہ کسی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے۔ عمران خان اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں، کہہ رہے جی جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان جو ہے وہ لندن پلان تھا جس کو ڈن کیا گیا تھا، اور اس میں ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا تھا، ISI نے ججز کی تقرریاں کروائیں۔ یہ عمران خان نے الزامات کیا ہے کہ جو ججز ان کی جو ہے وہ تقرریاں کی گئی تھی وہ ISI کے ذریعے کی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ججز کو انفلوئنس کیا جاتا رہا، ججز کو پریشرائز کیا جاتا رہا۔ پھر جناب خان صاحب کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا وہی آج ہو رہا ہے، مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا، مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی۔ مشرقی پاکستان کے حوالے سے ایک بہت جو ہے وہ تلخ یادیں ہیں ہماری، اور فوج بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بات نہیں کرتی، چونکہ فوج پر بھی بہت سے الزامات عائد کیے جاتے ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے حوالے سے۔ تو اس کا ذکر عمران خان نے کیا کہ اس وقت جو کچھ ہوا تھا وہی آج کچھ ہو رہا ہے، اس وقت بھی مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا مجیب الرحمان کا، اور آج PTI کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ پھر کہتے ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا، مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جی خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی وائسرائے بنا ہوا ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ ایک ویلاگ میں ذکر یہ کیا تھا، آپ کو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ اس وقت شہباز شریف بے اختیار وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس اتھارٹیز نہیں ہیں، اور جو محسن نقوی ہیں وفاقی وزیر داخلہ، ان کے پاس وزیر اعظم سے زیادہ اتھارٹیز ہیں، وہ اس وقت زیادہ اتھارٹی رکھتے ہیں، وہ زیادہ جو ہے ان کے پاس پاورز ہیں۔ ایون کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ محسن نقوی کی وجہ سے شہباز شریف کو ڈانٹ بھی پڑ چکی ہے کئی وجہ سے مختلف معاملات میں۔ تو عمران خان بھی بہت اچھے طریقے سے اس کو جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی اس وقت وائسرائے بنا ہوا ہے، شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے، آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالرز بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں، ملک میں لا قانونیت ہے۔ پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ساری قوم کو پتا ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے، جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف الوی، اچھا یہ بہت اہم بات ہے جو کہ عمران خان نے کی ہے، کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف الوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، میں نے عارف الوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے۔ یہ بہت اہم اس کو دعویٰ کہہ لیں جو کہ عمران خان کی جانب سے کیا گیا، یا اس کو آپ الزام کہہ لیں کہ جو عمران خان کی جانب سے موجودہ آرمی چیف پر عائد کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لندن پلان تھا اس کے بارے میں میں نے یہ ٹیلی فون کے ذریعے عارف الوی کے ذریعے اس وقت جو صدر تھے ان کے ذریعے پیغام بھجوا دیا تھا کہ مجھے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ علی زیدی بھی اس وقت رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں، یہ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ علی زیدی کے ذریعے کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں، ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو وہ نیوٹرل رہیں گے، میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، غلامی سے بہتر موت ہے، یہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا۔ پھر صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے، یہ عمران خان سے سوال کیا گیا۔ اس پر عمران خان کچھ دیر خاموش رہے اور بولے کہ قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا، آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے، ہمیں غدار بنایا گیا، 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کئی ججز محسن نقوی، چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھے۔ اب دیکھیں کہ لندن پلان کے حوالے سے تسلسل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، اور مسلسل عمران خان جو ہے جو انفارمیشنز تھیں اس وقت بھی اویلیبل تھیں، اور اب بھی عمران خان اس حوالے سے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کون کون اس لندن پلان میں شامل تھا اور کس کس طرح سے میاں نواز شریف کو یہاں پر دوبارہ سے ری لانچ کیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی، ہاں جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں ایک چھرا گھونپا، یہ رجیم چینج کے حوالے سے ذکر جو ہے وہ کیا عمران خان نے۔ دیکھیں جب فوج میں اور عوام میں کچھ گیپ جو پیدا ہوا وہ کیوں ہوا تھا؟ رجیم چینج کے بعد جو معاملات ہوئے اس کے بعد ایک تاثر یہ دیا گیا
کہ شاید جو ہے یہ اس کو فوج نے کروایا، اور عمران خان ابھی بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ تو ویسے تو پاکستانی عوام آج بھی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بہرحال کچھ شکوے شکایات ان کی جانب سے کیے جاتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی ہوئی، اور جس طرح سے رجیم چینج ہوئی اس کے پیچھے جو ہے وہ فوج تھی، اور اسی کا ذکر عمران خان صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس وقت جتنی تگڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اتنی تگڑی جماعت اور کوئی نہیں ہے، آج دوبارہ الیکشن کروا لیں، دوبارہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کانفیڈنس ہے عمران خان کے اندر، یہ کانفیڈنس ہے ان کو اپنی عوام پر کہ آپ دوبارہ سے انتخابات کروا لیں، اور مینڈیٹ آپ دیکھ لیں کہ کس کو ملتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ سے عوام مینڈیٹ دیں گے۔ یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جو کہ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں غیر رسمی گفتگو کے دوران کی۔ آپ دیکھیں کہ بہت ہی سخت موقف رہا عمران خان کا یہاں پر، اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ عمران خان کی جانب سے اگر کوئی ایک آدھ قدم بڑھایا بھی گیا تھا تو اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا ہے، جس کے بعد سے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے موقف میں مزید جو ہے وہ سختی لے کر آئیں گے، مزید شدت لے کر آئیں گے۔ یا عمران خان اس وقت تمام تر کشتیاں جلا چکے ہیں اور وہ بس آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں پر جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اعتماد بلا کا ہے عمران خان کے اندر، وہ ابھی بھی انہیں کامل یقین ہے کہ وہ گورنمنٹ میں آئیں گے، اور تمام تر چیزیں وہ ایک ایک کر کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ تمام تر یقین کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت میں آؤں گا، پی ٹی آئی کو حکومت ملے گی، اور اس کے بعد ہم معاملات کو جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو یہ بہرحال ایک بہت اہم چیز ہے کہ جس طرح سے عمران خان کی جانب سے انتہائی سخت اور خطرناک گفتگو کی گئی ہے، یہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا اس کے اثرات ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ تو خیر آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔